अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन, सामीईन, भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। इस्लामिक सेंटर यम्बो सऊदी अरब से फ़ज़ीलत शेख फ़ारूक हैदर साहब हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाए थे मदीना और अहले मदीना की ज़ियारत के लिए। तो हमने इस सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए ये रिक्वेस्ट की कि आप चंद कलिमात ज़ुबान के हवाले से उम्मत मुसलमा के सामने बयान करें। चूँकि मदीना तैयबा वो सरज़मीन है कि जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम और मैसेज दावत फैली है, और इसको ये शर्फ़ हासिल है कि जब पूरी दुनिया जहालत का गहवारा बन जाएगी, इल्म से महरूम हो जाएगी, तो ये धरती जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर अपनी इस मुक़द्दस सरज़मीन पे पूरी दुनिया के इल्म को समेट लेगा। ईमान में इधर ही सिमट जाएगा, इल्म भी सिमट जाएगा। तो इसलिए चूँकि हमारे वजूद में ज़ुबान की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि अपने ज़बान के जो कलिमात हैं, जो अल्फाज हैं, उनको मामूली ना समझो, इनको बेकार या फालतू ना समझो, बल्कि फ़रमाया कि तुम्हारा हर कलिमा, हर लफ्ज़ रिकॉर्ड हो रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला के स्पेशल मलाइका और फरिश्ते हैं जिनकी ये ड्यूटी और ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के कलिमात, अल्लाह के मखलूक का जो ये बोल चाल है, जो गुफ्तगू है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ रिकॉर्ड हो। चूँकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत की फ़िक्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझाते हुए उम्मत को अल्लाह के इस हुक्म की तरफ तवज्जो दिलाई। फरमाया मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। याद रखो कि तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, और कल क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप पर या तो ये बोझ है, या तो ये आपके कलिमात और आपकी ज़बान से निकले हुए जुमले, आपकी गुफ्तगू आप पर बोझ होगा, हसरत होगी, शर्मिंदगी का बायस होगी, ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन जाएगी, या तुम्हारे लिए कामयाबी, कामरानी और सुरखरुही का सबब होगी। तो इसलिए फरमाया मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। जब भी तुमने कोई बात करनी हो तो पहले सोचो, चेक कर लो, अपने अल्फाज को चेक करो। अगर तो ये खैर है, भलाई है, नफ़े की बात है, और किसी के नुकसान की बात नहीं है, किसी को तकलीफ़ दे बात नहीं है, बल्कि किसी की तसल्ली के लिए है, किसी को हौसला देने के लिए है, किसी की इज़्ज़त को दुबाला करने के लिए है, किसी के अदब और एहतराम के लिए बात है, आपके अल्फाज नफ़ा बख्श है लोगों के लिए, आपके लिए, दूसरों के लिए, तो आप भूलिए, बड़ी अच्छी बात है, ना रोकिए। नफ़े की बात को रोकना गुनाह है, लेकिन फरमाया खुदा न खास्ता शैतान ने आपको कोई ऐसी बात कहने पर मजबूर कर दिया है, और ऐसी बात पर आपको उकसा दिया है जो गलत है, नुकसानदेह है, शर पर मबनी है, झूठ है, मसलन गीबत है, किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, किसी पर तोहमत है या चुगली है,
تو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر چپ رہے۔ کتنی پیاری بات کہی کہ اچھی بات ہے تو کہیں، اگر بری بات ہے تو چپ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی بات کی اس کے بعد، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان ہی وہ ہو سکتا ہے، یا ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا معیار ہماری زبان کو بنا دیا کہ اگر اس کی زبان سے، ایک مومن اور مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ پائیدار مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے۔ اور اگر یہ زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور یہ تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، صدمہ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے، تو پھر یہ اپنے اسلام پر نظر ثانی کرے۔ اس کا اسلام یا اس کا مسلمان ہونا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو اس کی شرمگاہ ہے اور جو اس کی زبان ہے، کہ میں اس کا استعمال ناجائز نہیں کروں گا، حرام نہیں کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی اور تعلیمات کے مطابق کروں گا، تو فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر آگے چل کے اس سے بھی آگے فرمایا کہ میں محمد تمہیں کیوں کہتا ہوں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ خیر کی بات ہو تو کہو، نہیں تو چپ رہو، اس لیے کہ کل کلمۃ صدقہ، کل کلمۃ طیبہ صدقہ، کہ جو بھی تمہارے منہ سے اچھے اچھے لفظ ہوں گے وہ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ تمہارے خزانے میں، تمہارے ریکارڈ روم میں صدقہ کے طور پر جمع کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے منہ سے نکالا ماشاءاللہ، بہت اچھا کلمہ ہے، انشاءاللہ بہت اچھا کلمہ ہے، الحمدللہ بہت اچھا کلمہ ہے، سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے، اللہ اکبر اچھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اچھا کلمہ ہے، استغفر اللہ اچھا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، سارے کلمات اچھے ہیں۔ ہاں اگر آپ اپنی زبان میں بھی اچھے کلمات بولتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا حال ہے، زبردست بہت اچھا کلمہ ہے۔ آپ ملاقات پر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زبردست بہترین کلمہ ہے۔ اس نے چھینک لی تو آپ نے کہا، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا یرحمک اللہ، اچھا کلمہ ہے۔ اور آپ کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے میت کو بخش دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شریروں کے جتنے بھی کلمات اچھے ہیں جو لوگوں کے دل کو مسرت میسر کرتے ہیں، تو آپ کے لیے دھڑا دھڑ صدقے کے انبار لگ رہے ہیں، آپ کی نیکیاں بن رہی ہیں، آپ کے اعمال جو ہیں وہ سنور رہے ہیں، آپ کی آخرت سنور رہی ہے، آپ نقصان میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب، اور یہ جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، جھوٹ کی تائید کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا زبان سے وائس میسج کر رہے ہیں، یا ویڈیو بنا بنا کے آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، یا آپ پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر بھائی نقصان آپ کا ہے۔ اللہ نے بھی سمجھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سمجھا دیا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار محبت کرتا ہے، اسی کو ہمدردی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ان دو ہستیوں جیسا کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، چونکہ زبان انتہائی خطرناک ہے۔ زبان آپ کا پردہ ہے، آپ کے اندر کیا کچھ ہے اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے اندر کوئی غصہ ہے، غلاظت ہے، کینہ اور بغض ہے، تو یہ زبان سے آپ نکالیں گے، آپ لوگوں کی نگاہوں میں بھی برے ہو جائیں گے، اور اللہ کے تو آپ کا علم بذات الصدور ہے۔ اور مزید آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پردہ ڈالا تھا آپ نے زبان چلانے سے، وہ اللہ کے پردے کو بھی چاک کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میری امت ساری کی ساری کی معافی ہو سکتی ہے، اس کو بخشش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن الا المجاہرون، جو گناہوں کا ارتکاب اعلانیہ کرتے ہیں، گناہ پر فخر کرتے ہیں، ان کی نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ ہمارا پردہ ہے، اس لیے زبان کے استعمال میں ہمیں لاپرواہی سے بچنا ہوگا۔ زبان کو آپ استعمال 24 گھنٹے کریں، لیکن اللہ کے ذکر میں کریں، اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ الحمدللہ کے بارے میں فرمایا تملأ المیزان۔ اللہ تعالیٰ کے جو میزان ہیں، ترازو ہیں، جو زمان و اسمان ان کی پیمائش ہے، پیمانے بڑے بڑے ترازو ہیں، ان اچھے طیب کلمات سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے غلط جملے ہیں، کینے اور بغض پر، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر، شرک پر، بدعات اور خرافات پر، گانے اور بجانے، اور جناب اس قسم کی جو باتیں ہلڑ بازیاں ہیں، فحاشی کے، برائی کے کلمات، کسی غیر محرم سے بات کرتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ غلط قائل کرتے ہیں، غلط آپ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جملے وہ آپ کے لکھے جا رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو اس لیے چونکہ یہ زبان بڑی مہم ہے، اس کی آفات اور خطرات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں فضیلت الشیخ کو کہ وہ آپ کے سامنے زبان کے متعلق جو ہمیں احتیاطات کرنے چاہیے وہ ہمارے سامنے بیان کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عمر فاروق حیدر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ اسلامک سینٹر یمبو کے داعی اور مبلغ ہیں، میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بڑا ہی اہم موضوع ہے زبان کی حفاظت، اور جو آیت کریمہ شیخ صاحب نے تلاوت کی شروع میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے، اگر لفظی ترجمہ کریں تو ما یلفظ، کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا مگر وہ لکھ لیا جاتا ہے، لکھنے والا موجود ہے، اور زبان سے لفظ ادا ہوتا ہے، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ اچھا برا جیسا بھی زبان سے ادا ہوتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی مشہور فرمان ہے، جو کہ آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی فرمائے؟ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ چیز جو 2 رانوں کے درمیان ہے۔ تو 2 چیزوں کی ضمانت مانگی، اور ان میں سے ایک زبان ہے، اور بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا تعلق زبان سے ہے، جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان سب گناہوں کو واضح کر کے ذکر کیا قرآن مجید میں بھی، اور پیارے رسول علیہ السلام نے احادیث میں بھی ان گناہوں سے روکا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم لوگ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الحجرات میں کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور کوئی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، مردوں کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا دوسروں کا، اسے تو ہمارے بہت سارے لوگ تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے بیٹھے جو ہے اگلے بندے کی عزت جو ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ لفظ ذرا سخت ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھے بیٹھے بات ہوتی نہیں ہے، دوسروں کی جو ہے وہ عزتیں جو ہے نیلام کر دیتے ہیں، ایسی ایسی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بعض اوقات چند روپوں کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے
دوسروں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، اس کے کردار پہ تہمت لگا دیتے ہیں، یا اس کے سچے ہونے پہ اس کی امانت داری کو جو ہے وہ خیانت میں تبدیل کر دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ بھی تھوڑا سا غور کریں گے، آپ کو اپنے ارد گرد ایسی چیزیں ملیں گی کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی نے جو ہے وہ کبھی حسد میں آ کے، کہیں پہ مال کی لالچ میں آ کے، کبھی کسی بغض عناد کی وجہ سے زبان سے کسی کے بارے میں ایسے کلمات ادا کر دیے جو دیکھنے میں تو 1 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، لیکن دوسرے بندے کی جو ہے تذلیل کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سختی سے منع کیا نا کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانا کوئی عام بات نہیں ہے کسی کا۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا تھا نا کہ ہم تو دوسروں کے ساتھ محبت کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابو، یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ پہلے یہ فرمایا لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان تمہارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اولا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے اوپر تم جس کام کو کرو تو تمہاری آپس میں محبت زیادہ ہو جائے، تحابب، تم محبت زیادہ ہونے لگے۔ تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا نا کہ ہم دوسروں کو سلام کہیں، ان کو سلامتی کی دعا کہیں دیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تمہارے پہ نازل ہوں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا، لیکن ہماری زبانیں جو ہے وہ زہر اگلتی ہیں دوسروں کے بارے میں، مذاق اڑاتی ہیں دوسروں کا، گالیاں دیتے ہیں دوسروں کو، برا بھلا کہتے ہیں دوسروں کو، اور کیسے کیسے بہتان دوسروں پہ لگا دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پردیس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے اپنے ہی قریبی عزیز گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، بیوی پہ الزام لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ الزام لگا دیتے ہیں، ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا دوسرے بندے کو گمراہ کر کے۔ یہ نہیں سوچتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی زبان سے بات نکلی ہے لکھ لی گئی ہے۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی، اور انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین جو ہے اپنی باتیں سب کے سامنے، جو کچھ اس کے سینوں میں چھپا ہوگا نکالے گی، بندوں کے گناہ بھی سامنے آئیں گے، جہاں پہ مردے زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے، انسان حیران پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ آئیں گے اور گروہ در گروہ آئیں گے، اور اپنے اعمال ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جس بندے نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا یا نیکی کی ہوگی، اس کے سامنے آئے گی، مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرے کے برابر نیکی ہوگی اس کے سامنے آ جائے گی، دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا۔ یہاں تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جنت کے قریب ہوگا، ایسا لفظ بولے گا، ایسا کلمہ ادا کرے گا، جنت کے قریب، عمل ایسے ہوں گے کہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوگا عمل کے لحاظ سے، زبان سے ایسی بات ادا کرے گا، کلمہ ایسا بولے گا، اسے جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کیسے ہم لوگ ہیں، کیسی کیسی ہماری زبانیں کس کس انداز میں باتیں کرتی ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی جو ہے اپنے کسی رشتے کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی انسان کی انسانیت کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ عجیب ہو گیا ہے آج، کتنا بڑا معاملہ ہے، ذرہ بھی گناہ ہوگا سامنے آ جائے گا، لیکن ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اور پیارے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا اور سمجھایا یہ زبان کے بارے میں، جو زبان سے ہم گناہ کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جملے کستے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا
المفلس فینا، ہمارے اندر مفلس وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کا دینار اور درہم جس کے پاس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت میں سے مفلس کون ہوگا کہ یاتی، وہ آئے گا اعمال، نیک اعمال لے کے آئے گا، بصیام و زکوٰۃ، نماز، روزے، زکاتیں، یہ نیک اعمال لے کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، آئے گا ساتھ میں اور کیا لے کے آئے گا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہوگا۔ اب اس کی نیکیاں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سچی زبان سے قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی گناہ لے کے اس پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج تو کہتے ہیں نا جی ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جو مرضی کر لیں، ایسے بھی لوگ ہیں نمازیں تک نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم نے تو جنت میں جانا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ بڑی واضح یہ حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، روزے بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا اور نمازیں بھی لے کے آئے گا، لیکن لوگوں کو برا بلا کہا ہوگا، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کیا ہوگا، خیانت لوگوں کے ساتھ کی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں لے کے آئے گا۔ اب کیا ہوگا، اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہوگی تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح منع کیا نا قرآن مجید میں کہ دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا کیا ہے، سورہ الحجرات میں مذاق اڑانے سے منع کیا، پھر شک کرنے سے منع کیا، اور پھر غیبت کرنے سے منع کیا کہ دوسرے کی غیبت کرنا یہ ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، شعوب و قبائل، تمہیں جو ہے مختلف رنگوں میں، مختلف خطوں میں اور مختلف قبیلوں میں جو اللہ نے بانٹا ہے، یہ تو صرف تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جو ہے زبان کے گناہوں کی، کہ ہم دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، تو جب دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں تبھی اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، اس کو طعنہ دیتے ہیں، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسروں کے یعنی کہ انسان ہے، رشتہ دار ہے، اس کے بارے میں بات کرنا تو جو ہے یہ تو پھر بڑی بات ہے۔ ہمارے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، اپنا کپڑا ذرا سا پھٹ کے اس کو وہ گندی گالی دیں گے، اللہ کی پناہ، اور کسی جو ہے ٹھوکر کسی کو لگ گئی وہ اس کو گالی دیں گے، پتھر ہے، دروازہ ہے، بچے سے ذرا سی غلطی ہوگی اس کو وہ بڑی سے بڑی گالی دیں گے۔ زبان کی حفاظت تو جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے تو حال ہی برا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو بس اتنے الفاظ کو ذہن میں رکھ دیں، اس جملے کو ذہن میں رکھ لیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے ادا ہو رہا ہے اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن صرف ہمارے جو ہے وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے نہیں لایا جائے گا، بلکہ جہاں پہ بیٹھ کے گناہ کیا، جہاں پہ بیٹھ کے کوئی بری بات کی، وہ جگہ گواہی دے گی، زبان خود گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، بولنے کی قوت بند ہو جائے گی، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، زبان جو ہے وہ بھی کلام کرے گی، کان بول کے گناہ بتائیں گے، آنکھیں گواہی دے گی، جس عضو کے ساتھ گناہ کیا وہ بول کے بتائے گا، جس جگہ پہ بیٹھ کے گناہ کیا وہ جگہ گواہی دے گی، جس علاقے میں جو وقت، ہر چیز گواہی دے گی، اور پورا سب کچھ اس کے سامنے آئے گا، بندہ وہاں پہ جھٹلا نہیں سکے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ سے پکڑا اور ایسے پکڑ کے صحابی کو نصیحت کی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، پکڑ کے رکھو زبان کو۔ زبان سے لفظ ادا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہم مختصر وقت میں شیخ صاحب کو ہم نے دعوت دی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور سامعین کے بھی، کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر اس وقت کافی رات ہو چکی ہے، اور سردیوں کے موسم کی وجہ سے لوگ کام کاج سے تھکے آتے ہیں، دکانیں وغیرہ، بزنس کاروبار، اور پھر سوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یعنی یہ ذوق، یہ شوق، یہ ان کی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے دعائیں اور کلمات ہم تمام سامعین، ناظرین کے شکر گزار ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ
شیخ صاحب کو بھی جزائے خیر دے، برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے یہ کلمات ہم سب کی نجات کا باعث بنا دے، اور ہم سب کا اس پروگرام میں شریک ہونا ہمارے لیے باعث شرف بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے پروگرام کو نشر کرنے کی توفیق دے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بھی ہمارے مسلمان بھائی یا بہن کی زندگی کی اگر اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے اور وہ زبان کے ان خطرناک گناہوں سے اور اس کی گرفت سے بچ جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ اسی پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔